बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। सिनोनिम्स है इसके। प्रिटेंशियस कहते हैं दिखावे वाले, शो ऑफ। प्रिटेंशियस जिसमें आप किसी चीज़ को अज्यूम करें, फ़र्ज़ कर लें दिखावा करने के लिए। मैटर का लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ा है। पहले हमने द मैटर पढ़ा था जिसका मतलब था कुछ गलती होना किसी चीज़ में। मैटर का असल मतलब है सब्जेक्ट या कोई चीज़ अहम। कन्वीनियंट ऐसी चीज़ जिस तक आसानी से पहुंचा जा सके, जो आपके लिए आरामदेह हो। माइल्ड हल्की, लाइट। स्ट्रॉल कहते हैं वॉक करने को, आराम आराम से चहलकदमी करने को। क्रम्पेट्स होते हैं छोटे छोटे ब्रेड्स जिसमें मीठा नहीं होता, उनको कहते हैं। आप पेस्ट्री टाइप कोई चीज़ समझ सकते हैं। पाइल कहते हैं ढेर लगाना, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ लगा के। जब कोई चीज़ जैसे बुक्स आप रखते हैं, एक बुक उसके ऊपर दूसरी बुक उसके ऊपर तीसरी, तो उसको पाइल करना कहते हैं। सीधा ढेर लगा देने को भी पाइल कहते हैं। सॉक कहते हैं किसी चीज़ का भीगा हुआ होना। बॉटम नीचे वाला हिस्सा। शैलो ऐसी चीज़ जो कम गहरी हो, ज़्यादा गहरी ना हो। कैडीज़ कहते हैं छोटे छोटे डब्बों को। पंक्चुअली बिल्कुल वक्त पर। लास्ट जो है वैसे तो आखिरी होता है, लेकिन यहाँ बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है रहना। ग्लैंस कहते हैं तेज़ी से एक नज़र डालना। चीकी थोड़े से बदतमीज़ को कहते हैं। स्पर जो है वो रात के उस खाने को कहते हैं जो थोड़ा हल्का फुल्का हो। डिलाइटफुल कहा जाता है ऐसी चीज़ जिसे देखकर खुशी मिले। कमेंट तबसरा, जॉली अच्छी चीज़, खुशी देने वाली। रिमेन्स कहते हैं बाकियात को। थ्रैश मारना, इस तरह की आवाज़ आए। जिम्नाजियम एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें इंडोर स्पोर्ट्स होती हैं, जैसे कि बास्केटबॉल होती है, टेबल टेनिस होती है। गटर जो है वो सही पर नाला जो होता है, जो पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं। पुश ऑफ धक्का देना। बैड वर्ड्स लड़ाई होना। और चैपल जो है वो स्पेशली एक ऐसी इबादत की जगह को कहते हैं, प्राइवेट जगह को। ये आम ओपन खुली जगह नहीं होती जो किसी रिहाइश या किसी दरसगाह के अंदर बनी हो। टेक्स्ट देख लेते हैं। It was a small but very comfortable and sunny room that Mrs. Wicket let to him. ये छोटा लेकिन आरामदेह और रोशन कमरा था जो मिसेस विकेट ने उसे किराए पर दिया था। The house itself was ugly and pretentious. घर खुद बदसूरत और नुमाइशी था, but that didn't matter. लेकिन यह अहम नहीं था। It was convenient. That was the main thing. यह आरामदेह था और यही असल बात है। For he liked, क्योंकि उसे पसंद था। If the weather was mild enough, अगर मौसम नर्म होता, पुरसकून होता, to stroll across the playing fields, खेलने के मैदानों में चहलकदमी करना, in an afternoon, एक दोपहर को, and watch the games, और गेम्स देखना। He liked to smile and exchange a few words with the boy when they touched their caps to him. उसे पसंद था मुस्कुराना और कुछ तबादला ख्याल करना उन लड़कों के साथ जो उसे देखकर अपनी जो कैप्स हैं, टोपियां हैं, उनको छूते थे। अंग्रेज़ों में ये इज़्ज़त देने की अलामत है कि जब आप किसी बुज़ुर्ग को, किसी आला ओहदेदार को या अपने से किसी सीनियर को देखते हैं तो आप अपनी टोपी को थोड़ा सा टच करते हैं। He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. उसने एक अहम नुक्ता बनाया हुआ था सारे नए लड़कों को जानने का और उनको चाय पर बुलाने का अपने साथ जब उनकी पहली टर्म होती थी। यानी जब भी कोई नया बच्चा ब्रुकफील्ड में आता था तो वो उन्हें बारी बारी अपने घर चाय पर बुलाता था और उनसे पिछले जो ताल्लुकात हैं उनका हवाला देते हुए उनसे जान पहचान बनाता था। He always ordered a walnut cake with pink icing from Redaways. Redaways एक बेकरी है, बेकरी का नाम है। वो हमेशा अखरोट वाला केक मंगवाता था
جس کے اوپر پنک آئسنگ ہوا کرتی تھی، ٹاپنگ جو تھی اس کی وہ پنک ہوتی تھی. ان دا ولیج، جو گاؤں میں تھا جس کی ہم نے بات کی کہ بروک فیلڈ سے آگے ایک اسمال ڈیپینڈنٹ ولیج تھا. اینڈ ڈیورنگ دا ونٹر ٹرم دیر ور کرمپٹس ٹو، اور اگر ٹرم سردیوں کی ہوتی تھی تو وہاں چھوٹے چھوٹے کیک بھی ہوتے تھے. A little pile of them، ان کا ایک چھوٹا سا ڈھیر in front of the fire، آگ کے سامنے، soaked in butter، اس طرح مکھن میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا. so that the bottom one lay in a little shallow pool، کہ جو وہ سب سے آخری والا ہوتا تھا اس پائل ڈھیر میں، وہ ایک جیسے چھوٹے سے کم گہرے مکھن کے تالاب میں ڈوب گیا ہوتا تھا. His guests found it fun to watch him make tea، اس کے مہمانوں کو بہت پرلطف لگتا تھا اسے چائے بناتے دیکھنا. مکسنگ کیئرفل اسپونفل فرام ڈفرینٹ کیڈیز، مختلف چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں سے احتیاط سے چمچ بھر بھر کر ڈالنا اور مکس کرنا. اینڈ ہی وڈ آسک دا نیو بوائز ویئر دے لیوڈ، اور وہ نئے لڑکوں سے پوچھتا تھا کہ وہ کہاں رہتے تھے. اینڈ اف دے ہیڈ فیملی کنیکشنز ایٹ بروک فیلڈ، اور کیا ان کے بروک فیلڈ سے پہلے بھی کوئی خاندانی مراسم تھے، یعنی ان کے بڑوں آباء و اجداد میں سے کوئی یہاں پڑھتا تھا. He kept watch to see that their plates were never empty، وہ نظر رکھتا تھا کہ ان کی پلیٹس کبھی خالی نہ ہوں. تو یہ بہت اچھے میزبان کی علامت یہ ہے کہ وہ نظر رکھے، کیونکہ مہمان میں ایک فطری جھجک ہوتی ہے، اور وہ جب ایک بار کوئی چیز ختم کر لیتا ہے تو دوسری بار اسے نہیں لے سکتا. تو اچھے میزبان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر ایک بار ان کی پلیٹ خالی ہو گئی ہے تو اسے دوبارہ بھر دے. اچھا، اینڈ پنکچولی ایٹ 5، اور بالکل پورے 5 بجے، آفٹر دا سیشن ہیڈ لاسٹڈ این آور، جب سیشن کو چلتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہوتا تھا. ہی وڈ گلینس ایٹ دا کلاک، وہ گھڑی پر نظر ڈالتا، اینڈ سے، اور کہا کرتا، ویل اٹس بین ویری ڈیلائٹفل میٹنگ یو لائک دس، آپ سے اس طرح ملنا بہت خوشی کی بات ہے. آئی ایم سوری یو کینٹ اسٹے، لیکن مجھے افسوس ہے اب آپ نہیں رک سکتے. اینڈ ہی وڈ اسمائل اینڈ شیک ہینڈز ود دیم ان دا پورچ، اور پھر وہ باہر ڈیوڑی میں ان سے مسکراتا اور ان سے ہاتھ ملاتا. لیونگ دیم، انہیں چھوڑتے ہوئے، ٹو ریس اکراس دا روڈ ٹو دا اسکول، تاکہ وہ انہیں چھوڑتے ہوئے تاکہ وہ روڈ کو بھاگ کر کراس کریں اسکول کی طرف جاتے ہوئے. ود دیئر کمنٹس، اپنے تبصروں کے ساتھ. ڈیسنٹ اولڈ بوائے چپس، اچھا بوڑھا چپس. gives you a jolly good tea، آپ کو اچھی چائے دیتا ہے. anyhow، تاہم، and you do know، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، when he wants you to push off، کہ وہ آپ کو کب دھکا دینا چاہتا ہے. یعنی چونکہ مسٹر چپس کا سختی سے ایک شیڈیول تھا کہ وہ پورے 5 بجے ان کو واپس بھیج دیتا تھا، تو اسٹوڈنٹس کا خیال تھا کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے 5 بجے خود ہی اٹھ جانا ہے. اینڈ چپس آلسو وڈ بی میکنگ ہز کمنٹس، اور چپس بھی اپنے تبصرے کر رہا ہوتا تھا. تو مسز وکٹ کے ساتھ when she entered his room to clear away the remains of the party، جب وہ ان کے کمرے میں پارٹی کی باقیات کو صاف کرنے کے لیے انٹر ہوتی. موسٹ انٹرسٹنگ ٹائم مسز وکٹ، بہت دلچسپ وقت. ینگ برینکسم ٹیل می، جو نوجوان برینکسم ہے اس نے مجھے بتایا، دیٹ his uncle was میجر کلنگ، کہ اس کے چچا میجر کلنگ وڈ تھے. The Collingwood we had here، جو کلنگ ہمارے پاس یہاں تھا، not 2 I think، میرا نہیں خیال کہ وہ 2 تھے. Dear me، عزیزہ، I remember Collingwood very well، مجھے کلنگ بہت اچھی طرح پسند ہے. I once thrashed him، میں نے ایک بار اسے تھپڑ مارا تھا، for climbing on the gymnasium roof، جمنازیم کی چھت پر چڑھنے کے لیے، to get a ball out of the gutter، وہاں نالی میں سے بال نکالنے کے لیے. might have broken his neck the young fool، احمق، گردن توڑوا بیٹھتا اپنی. do you remember him، آپ کو یاد ہے مسز وکٹ. he must have been in your time، وہ آپ کے وقت میں بھی ہوگا. اب یہاں مسز وکٹ کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ مسز وکٹ before she saved money، گھر بنانے کے لیے جو مسز وکٹ نے رقم جمع کرنے سے پہلے had been in charge of the linen room at the school، اسکول کے لینن روم کی انچارج تھی. لینن روم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کی یونیفارمز وغیرہ، یہ چونکہ ایک بورڈنگ اسکول ہے، ہاسٹل ٹائپ، تو وہاں پہ آپ کے کپڑے استری ہونے کے لیے، دھلنے کے لیے آپ کی بیڈ شیٹس وغیرہ آتی ہیں، تو وہاں کی انچارج تھی مسز وکٹ.
جب اس سے پہلے کہ انہوں نے رقم بچائی اور پھر گھر لیا اور اسے کرائے پہ دینا شروع کیا. یس آئی نیو ہم سر. ہاں میں جانتی تھی اسے سر. اب ذرا ایک بات نوٹ کیجیے گا کہ جب ہم مسٹر چپس کی لینگویج پڑھ رہے ہیں تو بڑی اسٹینڈرڈ لینگویج ہے. اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی مضمون ٹائپ چیز پڑھیں ہیں جس میں بڑی صاف ستھری لینگویج ہے. لیکن اب اگر ہم مسز وکٹ کی لینگویج دیکھیں، چونکہ وہ ایک لوور کلاس سے تعلق رکھتی تھیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی لینگویج میں جو ہے وہ عجیب سے مطلب لفظ اڑائے ہوئے ہیں اور سلینگ ٹائپ لفظ جو ہے وہ استعمال کیے ہوئے ہیں، جیسے چیکی. چیکی کا مطلب ہم نے شاید دیکھا تھوڑا سا بدتمیز کو کہتے ہیں. جی میں اس سے جانتی ہوں سر، بدتمیز تھا. ہی واز ٹو می. اب یہ ہی کو شارٹ کیا ہوا ہے. جنرلی عام طور پر مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا، بٹ وی نیور ہیڈ نو بیڈ ورڈز بٹوین اس. لیکن ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی. اچھا یہاں پہ بھی ایک ہیومن سائیکالوجی دیکھ لیں کہ جب آپ کسی گزرے شخص کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو اس کی برائیاں اتنی واضح طور پر یاد نہیں رہتی. یعنی مسز وکٹ کو حالانکہ امید ہے کہ وہ ان سے کافی بدتمیزی کرتا ہوگا، وہ اس کو ایک ایج دے رہی ہیں، ایک مارجن دے رہی ہیں کہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی جو کہ بدتمیزی کرتا تھا. جسٹ چیکی لائک، بس تھوڑا سا روڈ ٹائپ. نیور مینٹ نو ہارم. وہ نقصان کبھی نہیں پہنچانا چاہتا تھا. دیٹ کائنڈ نیور ڈز سر. اس طرح کی حرکت اس نے کبھی نہیں کی. wasn't it him that got the medal سر؟ وہی نہیں جس نے وہ میڈل حاصل کیا تھا سر، اسی کو میڈل ملا تھا نا. اب یہ چونکہ گزر جانے والے کی بات کر رہے ہیں تو اس کی اچھی باتیں، ایک ایسا شخص جو آپ نے کافی عرصے پہلے دیکھا تھا اور اب شاید آپ نہ دیکھیں، تو اس کی برائیوں کو تھوڑا لائٹ کر کے اور اس کی اچھائیوں کو بڑھا کر بات کریں. تو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. کیا یہ وہی نہیں جیسے ایک میڈل ملا تھا سر؟ یس سر، ڈی ایس او. ڈی ایس او مطلب ڈسٹنگوشڈ سروس آرڈر. آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں انگلینڈ میں ملٹری میں کام کرنے والوں کو یہ میڈل ملا کرتا ہے جو اچھی سروس کرتے ہیں. تو اسے ایک ڈی ایس او ملا تھا. ول یو بی وانٹنگ اینی تھنگ ایلس سر؟ کیا آپ کو کچھ اور چاہیے سر؟ نتھنگ مور ناؤ ٹل چیپل ٹائم. عبادت کے وقت تک ابھی کچھ بھی نہیں. ہی واز کلڈ ان ایجپٹ. وہ مصر میں مارا گیا. آئی تھنک، میرا خیال ہے. یو کین برنگ مائی اسپر اباؤٹ دین. تب تک میرا رات کا کھانا لا سکتی ہیں. ویری گڈ سر، بہت اچھا سر. یہاں بھی اب ایک عجیب سی ایموشنز مکس کیے ہیں انہوں نے کہ آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور آپ اسے جانتے ہیں بہت اچھی طرح. بینگ اے ٹیچر آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اسے اچھی طرح جانتے تھے. آپ کے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ہے اور آپ کو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ ہی از کلڈ. تو آپ کیسے مطلب اس کو ابزارب کرتے ہیں، خاص طور پہ تب جب آپ ایج ہو رہے ہیں، آپ کی عمر بڑھ رہی ہے اور وہ جس کی ڈیتھ کی خبر آپ کو ملی تھی وہ ینگ ہے. تو آپ ایک شاکس کسی کیفیت میں ہیں. تو وہ درمیان میں بات کرتے کرتے اس کو انسٹال کرتے ہیں بات کو اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہیں کہ انہیں آپ رات تک عبادت کے وقت کے بعد تک رات کا کھانا لا سکتی ہیں، اس وقت تک کچھ نہیں. اور درمیان میں وہ ایز اے شاک بیچ میں وہ انٹری کرتے ہیں کہ وہ مصر میں مارا گیا. بہت اچھا سر. کی پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. نئی انٹریز ہوئی ہیں یہاں پہ، پرسنز کی بھی اور پلیسز کی بھی. پرسنز ہم نے دیکھے میجر کلنگ وڈ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اسٹوڈنٹ تھے مسٹر چپس کے، تھپڑ پڑا تھا ایک بار کیونکہ جمنازیم کی چھت پہ چڑھ گئے تھے بال کو گٹر سے نکالنے کے لیے. اب میجر تھے، ڈی ایس او ملا.